को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि इंडिया में कोरोना बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। वहाँ से वीडियोस भी आ रही हैं, सड़कों पे लोग पड़े हुए हैं, ऑक्सीजन की कमी है। तो ऐसे मौके पे हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके लिए ख़ास तौर पे रमज़ान में गिड़गिड़ा के दुआएं मांगें। हमारे पड़ोसी हैं, चाहे वहाँ के हिंदू हों या मुसलमान हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह कतबल इहसान अला कुल्ली कबिदिन ज़ी रतबतिन। अल्लाह ताला ने हर जानदार चीज़ के साथ अच्छा सलूक तुम पे फ़र्ज़ कर दिया है। तो कोई भी जानदार हो, गैर मुस्लिम हो, मुसलमान हो, इंसान का हक़ तो जानवरों से भी ज़्यादा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा उनके लिए दुआएं मांगनी चाहिए। जो कुछ हमारी तरफ से मदद हो सकती है वो करनी चाहिए। और अगर हम कोई मदद नहीं कर सकते तो दुआ तो ज़रूरी है, और कुछ तसल्ली के कलिमात से भी इंसान को तसल्ली हो जाती है। तो हमारी शरीयत ने हमें तसल्ली की बातें बताई हैं ऐसे मौके पे। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवाली वल अनफुसी वस्समरात। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हम तुम्हें ज़रूर बिज़रूर आज़माएंगे। बिशैइन मिनल खौफ, कभी दुश्मन का खौफ मुसल्लत हो जाएगा। वल जू', कभी मुआशी तंगी होगी, भूख का अजाब आएगा। व नक़्सिम मिनल अमवाली वल अनफुस, कभी मईशत तबाह होगी, कभी जानों की हलाकतें होंगी, मौतें होंगी, जैसे अब कोरोना में हो रही हैं। वबश्शिरिस साबिरीन, फरमाया ऐसे मौके पे आप सब्र करने वालों को खुशखबरियाँ सुना दें। तो इन मुसीबतों में, इन मौतों में, इन वबाओं में एहतियात भी करनी है। ये एहतियात भी अहादीस से साबित है। कल एक साहब मुझे कह रहे थे कि मस्जिद में वबा नहीं फैल सकती, ना मस्जिदों के ज़रिए फैल सकती है। मैंने कहा हदीस में आता है कि एक कोढ़ के मरीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत होने के लिए आए तो आपने उनको मस्जिद में दाखिले से मना कर दिया। फरमाया हम यहीं से बैत कर लेते हैं। तो कुरान और सुन्नत की ऐसी तशरीह नहीं करनी चाहिए जो आपके अपना एक दिमाग की वो पैदावार हो। तो बीमारियां तो फैलती हैं, तो उसमें हमें एहतियात भी करने का हुक्म है। और जो मौत मुक़द्दर में है, जो बीमारियां मुक़द्दर में हैं, उनमें सब्र करने का हुक्म है। सब्र, क्योंकि हमारा ये अक़ीदा है कि ये दुनिया रहने की जगह नहीं है, ये कुदरत का निज़ाम है कि वबाएं भी आएंगी, तूफ़ान भी आएंगे, ज़लज़ले भी आएंगे। आपको याद नहीं है सुनामी के तूफ़ान ने कितने लाखों इंसानों को निगल लिया था? तो उससे कैसे बच सकते हैं भाई? और बालाकोट का जो ज़लज़ला है, हज़ारों जानें उसमें हलाक हो गई थी, हज़ारों जानें एक ही वक्त में। ये दुनिया में किसी में ताकत नहीं है कि इन कुदरती आफात को रोक सके। ये अल्लाह से लड़ना है। तो वबाएं भी फैलेंगी, और हमेशा से हैं, जब से दुनिया बनी है वबाएं फैल रही हैं, उस वक्त से होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। ये तमाम चीज़ें इस बात की अलामतें हैं कि अल्लाह ये बताते हैं कि ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। ये असल में ये मैसेज है। अब हमें असबाब भी इख्तियार करने हैं, और साथ साथ हमें अल्लाह पर एतमाद और तवक्कुल भी करना है। लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। कुरान ने हमें बताया है कि जब भी कोई तुम्हें टॉर्चर करे ना, ज़हनी, कि तुम्हारे पास ये मुसीबत, तुम्हें ये बीमारी, तुम्हें ये टेंशन, तो जवाब में ये कहा करो कि हमें वही मुसीबत पहुंचती है जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी है। हुआ मौलाना, और वो अल्लाह हमारा दोस्त है, वो दुश्मन नहीं है। तो जब दोस्त के साथ कोई मुआमला करता है तो उसमें खैर ही होती है। तो सब्र करने वालों के लिए इसमें खैर है,
اس صبر پہ ان کو دنیا میں بھی تسلی ملے گی اور آخرت میں اللہ نے صبر کرنے والوں کے لیے بہترین بدلہ رکھا ہے. اور جو صبر نہیں کرتے تو اس بے صبری سے وہ ٹینشن ختم نہیں ہو جاتی اور آخرت میں تو کوئی ثواب ہے ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا اپنے بچے کی قبر پہ بے تحاشا رو رہی ہیں, تو آپ نے ان کو تسلی دی, فرمایا صبر کرو صبر. اس خاتون نے دیکھا نہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس خاتون نے کہا کہ آپ کو وہ مصیبت پہنچتی نا جو مجھے پہنچی ہے, تو پھر میں دیکھتی کہ آپ کیسے صبر کا مشورہ دیتے ہو. یعنی ایک قسم کا تھوڑا سا طنز کیا, انہیں معلوم نہیں تھا. بعد میں کسی نے بتایا کہ یہ تو اللہ کے نبی تھے, وہ بیچاری بھاگی بھاگی آئیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے عرض کیا کہ میں اب صبر کروں گی. آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی, صبر کا ثواب اس وقت ملتا ہے جب صدمہ پہنچتا ہے, جب مصیبت پہنچتی ہے. بعد میں تو سب کو صبر آ جاتا ہے, ساری زندگی تھوڑی کوئی روتا رہتا ہے اپنے میتوں کو یاد کر کے اور اپنی بیماریوں کو یاد کر کے. تو جب دنیا مصیبت میں ہے اس وقت ہم نے صبر کا دامن ہاتھ سے بولو نہیں چھوڑنا, احتیاط کرنی ہے. کورونا سے, وباؤں سے حفاظت کے پورے طریقے اختیار کرنے ہیں. ڈاکٹروں سے لڑنا نہیں ہے کہ یہ ٹیکہ کیوں لگا دیا, یہ ماسک کیوں. کل کوئی صاحب آئے رپورٹ لے کر نا, رپورٹیں آنا شروع ہو گئی ہیں الٹی سیدھی کہ جی اصل میں یہ ماسک کے ذریعے جراثیم کورونا کے پھیپھڑوں میں جا رہے ہیں, اور پھر ویڈیو کیمرے میں دکھایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو جراثیم جا رہے ہیں. تو اصل میں یہ جو ماسک دنیا میں پھیلائے جا رہے ہیں نا, یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پھیلائے جا رہے ہیں, اور یہ اس لیے پھیلائے جا رہے ہیں تاکہ یہ جرثومہ پھیلے, یہ وائرس پھیلے. تو میں نے ان سے کہا خدا کا نام لو یار, کچھ ساری دنیا بے وقوف تھوڑی ہے, ساری دنیا کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ماسک کا استعمال کریں اور سوشل ڈسٹینس رکھیں, وہ سارے بے وقوف ہیں. آپ کو یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ ایک نئی ریسرچ سامنے آ گئی. تو یہ ہمارے پاکستان میں یہ ریسرچ اس قسم کی زیادہ ہوتی ہیں. جو میڈیکل سائنس کے ماہرین ہیں نا, ان کو آپ سے زیادہ پتہ ہے کہ یہ کیا بیماری ہے, اس سے بچنا کیسے ممکن ہے, ان سے پوچھیں آپ. تو خود سے خام خواہ میں رائے قائم نہ کریں. تو ہم نے اس بیماری میں اسباب بھی اختیار کرنے ہیں بچنے کے. ہماری حکومتوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں. کل جو حالات, آج جو حالات انڈیا میں ہیں, اللہ نہ کرے کل وہ پاکستان میں بھی ہو سکتے ہیں. خام خواہ میں خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے کہ ہم کوئی زمزم سے نہائے ہوئے یا دودھ سے دھلے ہوئے ہیں تو ہمیں نہیں ہوگا. احتیاط اور پہلے سے تمام اسباب اختیار کرنا ہمارے ذمے ضروری ہے. ہماری گورنمنٹ پر لازم ہے کہ آکسیجن کا پہلے سے انتظام کرے, اور انتظام کرے کہ کل اگر یہ حالات یہاں پیدا ہوتے ہیں تو کیا ہم برداشت کر لیں گے. یہ سب چیزیں پہلے سے, یوسف علیہ السلام کو جب پتا تھا کہ قحط پڑنے والا ہے تو انہوں نے پہلے سے 7 سال کا ذخیرہ کیا کہ نہیں کیا. تو پہلے سے احتیاط کر لینا, یہ قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں. تو اس لیے یہ بیماری جو دنیا میں پھیل چکی ہے, پوری دنیا نے اس کو اپنی, پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے اس نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں کے بارے میں بتایا کہ جو صبر کرتا ہے اس کے لیے رحمت, اور جو صبر نہیں کرتا اس کے لیے یہ عذاب. ایک صحابی کو بخار تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہور انشاء اللہ, یہ بخار تمہارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا, صبر کرو. وہ بوڑھے آدمی تھے, انہوں نے کہا نہیں, یہ بڈھے کو بڑھاپے میں تنگ کرنے کے لیے آیا ہے. آپ نے فرمایا اب ایسا ہی ہوگا. اب کیا ہوگا؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو تو اب یہ واقعی کیا ہے, یہ صرف تنگ کرے گا اور یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بنے گا. تو بھائی یہ جو کرونا کی بیماری پھیل رہی ہے, اس میں چیخ و پکار, ہائے ہوئے, واویلا کرنے کے بجائے کیا حکم ہے ہمیں؟ صبر کریں. اور صبر کیوں کریں؟ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, ہمیں جو مصیبت پہنچی ہے وہی جو ہمارے رب نے لکھ دی ہے. یہ بیماریاں صحابہ پر بھی آئی ہیں. شام میں طاعون پھیلا تھا, ہزاروں صحابہ کی اس میں موت واقع ہو گئی تھی. غیر مسلموں کی بھی ہوئی, مسلمانوں کی بھی ہوئی. ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ غالباً, ان کے جب پھنسی نکلی ہے نا طاعون کی, تو وہ خوش ہو گئے اور کہا غدن سوف القا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان قریب ہم اپنے صحابہ سے
ملاقات کرنے والے، یعنی دنیا سے جا رہے ہیں، جانا تو ہے نا سب نے. تو وہ طاعون کی جو پھنسی نکلی اس سے ان سے اندازہ ہو گیا کہ میری بھی اب موت کا وقت آ گیا ہے. تو بجائے غم کے انہوں نے کہا چلو بھائی ہمارا اسٹیشن بھی کیا ہے، بولو نا بھائی آ گیا ہے نا. یہ تو دنیا مسافر خانہ ہے نا، رہنے کی جگہ تھوڑی ہے. یہ تو ہم ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، جس کا اسٹیشن آتا جاتا ہے وہ اترتا جاتا ہے. تمیز سے نہیں اترو گے زبردستی اتارے جاؤ گے. تو ہم خود شرافت سے اترنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو موت کے فرشتے ہمیں دھکے دے کے باہر نکالتے ہیں کہ چلو نکلو یہاں سے، اب بہت ہو گیا. تو اس لیے یہ تو سب نے نکلنا ہی ہے. آج نہیں مرے تو کل نہیں مریں گے کیا؟ تو اس لیے اس میں بہت زیادہ ٹینشن ہائے ہوئے ہاں ہو. اس سے تو اور رونے دھونے سے، چیخنے چلانے سے کبھی بیماری ٹلتی نہیں ہے. آپ کو زکام ہو اور آپ چیخ چیخ کے شور مچاؤ کہ کیوں ٹھیک نہیں ہو رہا، تو زکام کی سمجھ میں یہ آئے گا ہے بھائی؟ اور چھینکیں آئیں گی آپ کو. تو بھائی ہو گیا تو بیٹھ جاؤ آرام سے، جو علاج کرنا ہے کرو، صبر کرو. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ انسان کی دینداری کا پتہ مصیبت کے وقت چلتا ہے. نماز سے نہیں پتہ چلتا، روزے سے نہیں پتہ چلتا. حقیقت میں پتہ کس سے چلتا ہے؟ ٹینشن کے وقت اس کا رویہ کیا ہوتا ہے. اگر یہ صبر کرتا ہے پیغمبروں کی طرح، صحابہ کی طرح، تابعین کی طرح، تو اللہ، یہ اس کی علامت ہے کہ اس کا اللہ پر اعتماد اور اللہ پہ توکل ہے. واویلا مچاتا ہے تو اس کا مطلب یہ اللہ پر یقین نہیں رکھتا، یہ صرف باتیں کرتا ہے، اللہ پر اعتماد نہیں ہے. تو یہ جتنی بیماریاں ہیں، یہ دنیا میں جتنی وبائیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے مسلط ہوتی ہیں. ان کی سائنٹیفک لاجک بھی ہوتی ہے، مگر وہ لاجک بھی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے نا. وہ وائرس پیدا بھی اللہ نے کیا، اور یہ ہوتا رہے گا. آپ آج اس مصیبت سے بچیں گے، کل کوئی دوسری مصیبت آئے گی، کل کوئی طوفان آ سکتا ہے، زلزلہ آ سکتا ہے، ملکوں کی جنگ ہو سکتی ہے. قرآن کہتا ہے او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض. اللہ جب عذاب دیتا ہے نا اس طرح بھی کہ دو قوموں کو آپس میں لڑا دیتا ہے، ان کے دل میں بدگمانیاں پیدا کر کے ان کو آپس میں لڑا دیتا ہے. وہ لڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کا سکون برباد کر دیتے ہیں. تو سب کچھ دنیا میں ہوگا جب تک دنیا ہے. اس میں قرآن کہتا ہے وبشر الصابرین، خوشخبری کس کو بتا دے دیں؟ صبر کرنے والوں کو. اور غیر مسلموں کے لیے ان بیماریوں میں کیا پیغام ہے؟ غیر مسلموں کے لیے، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ شرک اور بت پرستی کے راستے کو چھوڑ کر کس کی طرف آ جائیں؟ ایک اللہ کی طرف. کیونکہ بیماریاں دینے والا بھی اللہ اور ختم کرنے والا بھی اللہ. یہ جو پتھروں کے بنے ہوئے بت ہیں یہ نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان. قرآن کہتا ہے مشرکین مکہ کو کہ تم ان بتوں کو پکارتے ہو، لیکن جب تم پر مصیبتیں آتی ہیں تو تم ان بتوں کو چھوڑ کر کس کو پکارتے ہو؟ اس رب کو جو آسمانوں میں ہے. یہ انسان کی نیچر ہے. ویسے وہ کہتا رہے گا یہ بت ہیں، یہ پتھر ہیں، میں ان کو پوچھتا ہوں، یہ بھگوان ہے، یہ کرے گا، یہ کرے گا. لیکن اس قرآن کہتا ہے جب کوئی بڑی مصیبت آتی ہے نا اور تمہیں واقعی پکارنے کی ضرورت ہو تو پھر تم ان بتوں کو بھول کے کس کو پکارتے ہو؟ اللہ کو. تمہیں بھی اس کا اندازہ ہے کہ یہ میرا کچھ بھی نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان. پھر اللہ فرماتے ہیں جب تم اللہ کو پکارتے ہو تو اللہ اگر چاہتا ہے تو تمہیں مصیبت سے نجات دے دیتا ہے، چاہتا ہے تو نہیں دیتا. لیکن جب تمہیں مصیبت سے نجات دیتا ہے تو اذا ہم یشرکون، دوبارہ اسی بت پرستی کی طرف آ جاتے ہو. تو بھائی یہ غیر مسلموں کے لیے بھی پیغام ہے کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں. بے وفا سے کبھی بھی دوستی نہیں کی جاتی. آپ کی کہیں شادی ہونے والی ہے، آپ کو پتا ہے کہ 1 سال کے بعد بیگم طلاق لے کے بھاگ جائے گی، کرو گے وہاں شادی؟ ہے بھائی؟ بولو گے بھائی یہ تو ٹینشن والا حساب ہے. تو یہ دنیا بھی ایسا ہی ہے، یہ کسی بھی وقت آپ سے خلا لے کے، ڈیورس لے کے بھاگ جائے گی. آپ نہیں جانے دو گے تو ایک تھپڑ لگائے گی آپ کو کھینچ کے. لکنھا خلۃ قد سیق من دمھا فجع وولع واخلاف وتبدیل. اس دنیا کے خون میں اللہ نے بے وفائی شامل کر دی ہے، گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا. تو یہ بے وفا دنیا ہے بھائی. یہ موتیں بھی دے گی، زلزلے بھی آئیں گے، طوفان بھی آئیں گے، ایکسیڈنٹ بھی ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کو ٹرک کچل کے چلا جائے گا. اچھے بھلے صحت مند لوگ کینسر کے مریض بن جاتے ہیں، حالانکہ ان میں کینسر کی کوئی علامت نہیں ہوتی.
تو یہ سب مصیبتیں مسلموں پر بھی آتی ہیں اور غیر مسلموں پر بھی، اور یہ اس بات کی علامت ہوتی ہیں کہ اللہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اس دنیا میں آپ کی ہر خواہش پوری نہیں ہوگی، یہ خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، کچھ اللہ سے لو لگا لو، اسی میں سکون ہے اور اسی میں اطمینان ہے۔ اس میں اتنا سکون ہے کہ اگر بیماری نہیں بھی جائے پھر بھی سکون ہے، نہیں بھی گئی نا پھر بھی کیا ہے، سکون ہے۔ بھائی جانا تو ہے ہمارے، بس یہ واقعہ بتا کے بیان ختم کرتا ہوں۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ، ان کی عمر تھی 75-76 سال، تو بیمار ہو گئے، صحت بگڑتی جا رہی تھی، تو تعزیت کے لیے ایک عالم آئے، عیادت کے لیے، انہوں نے کہا کہ آپ کی صحت کو دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ فرمایا پتہ نہیں کس بات کا دکھ ہو رہا ہے، 75 سال کے بھی نہیں جائیں گے تو اب کب جائیں گے بھائی، ٹھیک ہے نا، 75 کے ہو گئے، اب تو جانا ہے، اب کیا صحت، بہت اللہ نے زندگی دے دی، تو صحت کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن تیار رہنا چاہیے کہ کسی بھی وقت پتلی گلی سے بولو نکل سکتے۔ بہرحال غم ہی ہوتا ہے، ٹینشن ہی ہوتی ہے، ہم اللہ کے مجبور اور محتاج بندے ہیں۔ ہمیں یہ دعائیں مانگنی چاہیے کہ جو انڈیا کے لوگوں پر، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، جو ہمارے ان پڑوسیوں پر جو حالات آئے ہوئے ہیں اور جس مصیبت میں وہ مبتلا ہیں، خاص طور پہ رمضان میں ان سب کے لیے دل سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ ان کو اس مصیبت سے نکال دے اور ہمیں بھی محفوظ رکھے، اور جو ہمارے بس میں ان کی مدد ہو سکتی ہے اللہ ہمیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔